जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो हर लिहाज से हर काम में पेश रहे, ठीक है, फजीलत के अतबार से भी, अज़मत और शान के अतबार से भी और मकाम और अज़मत के अतबार से भी हम नबी करीम अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम हज़रत मौला अली हैदर करार करमल्लाहु वजहुल करीम के नौकरों के भी नौकर हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात का यही है, इस नीली छत के नीचे पूरी इंसानियत में अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के बाद अगर कोई सच्चा सुच्चा है, फजीलत वाला, तो वो अबू बकर सिद्दीक है। ये हमारा अक़ीदा है, अहले सुन्नत व जमात का ये बिल इजमाई अक़ीदा है, ठीक है। हाँ, इसका अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का मतलब कोई ये ना समझे कि इसमें मौला अली का रद्द हो रहा है माज़अल्लाह, और ये और को हज़रत शान मौला अली बयान करते हुए ये ना कुछ समझे कि हम रद्द मौला अबू बकर सिद्दीक़ का करते हैं। भाई हमारे अंदर ऐसी खबासत है ही नहीं, हमारी सोच गंदी है ही नहीं, अक़ीदा गंदा है ही नहीं, नज़रियात गंदे है ही नहीं, हम सच्चे सुच्चे सोने प्यारे अक़ीदे वाले। बस गुनहगार होना एक अलग मसला है, लेकिन हम गद्दार नहीं हैं, ठीक है। लिहाजा मेरे आका अलैहिस्सलाम का जब विसाल पाक हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहरी के बाद अब जो अहम मसला था वो ये था कि अब खलीफा किसको मुकर्रर किया जाए, खलीफा किसको मुकर्रर किया जाए। तो एक बैठक सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह मजमईन की हुई, तो उसमें अंसार और मुहाजिरीन तमाम सहाबा इकराम ने नुमाइंदगी की, ठीक है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम ने आपस में मशावरत की, भाई राय पेश करें अब ये निज़ाम कैसे चलेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया ज़ाहिरी से मिसाल फरमा गए हैं, अब ये निज़ाम कैसे चलाना आगे, अपनी अपनी राय पेश करें। अंसार सहाबा में से एक अंसारी सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा खलीफा जो है ना वो हम में से होना चाहिए, खलीफा हम में से, अंसार में से होना चाहिए। वो अपनी गुफ्तगू कर कर दलाइल देकर बैठ गए। अब मुहाजिर सहाबी रज़ी अल्लाह ताला उठे, उन्होंने कहा जी खलीफा हम में होना चाहिए। ये राय थी, इख्तलाफ नहीं था, ये राय थी, इख्तलाफ ये नहीं था कि उन्होंने कहा जी अगर आपने ये बात किया तो फिर हमारे खिलाफ क्यों गई है, ऐसी बात नहीं थी। क्योंकि सहाबा इकराम के माबैन जो इख्तलाफ हुआ है तो कल मैंने उसका शाफी काफी कुछ ना जवाब आपको दिया था, वो था इज्तिहाद के हवाले से कि सासे उस्मान है आपस में नरम दिल, ये कुरान है। अब कुरान के सामने इन किताबों की कोई हैसियत नहीं है जो कुरान की आयत से टकराएं। जी समझ आया मसला। अब कुरान कहता है अशिद्दा वलल कुफ्फार, काफिरों के लिए आपके सहाबा सख्त है, रुहमाओ बैनहुम आपस में नरम दिल। तो ये कुरान पाक की ये अनसिकती बता रही है कि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह मजमईन का आपस में जो इख्तलाफ था वो फुरूई मसाइल में इज्तिहादी इख्तलाफ था, ना कि ज़ाती इख्तलाफ। अब जब मुहाजिरीन सहाबी रज़ी अल्लाह तआला उठे तो उन्होंने कहा जी भाई खलीफा हम में से होना चाहिए, खलीफा हम में से होना चाहिए। वो गुफ्तगू कर खामोश हो गए, वो भी गुफ्तगू कर खामोश हो गए। तो फिर अंसार सहाबी उठे, ठीक है, उन्होंने कहा जी हमने पहले कहा है कि खलीफा हम में होना चाहिए, अब हम कहते हैं खलीफा जो है ना वो मुहाजिरीन में से होना चाहिए। अंसार ने कह दिया खलीफा। अब उन्होंने दलील क्या पेश की, अंसार सहाबा को मुतमईन करने के लिए दलील क्या पेश की। उन्होंने फरमाया इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मुहाजिर थे, खुद मुहाजिर थे, तो लिहाजा मेरे आका अलैहिस्सलाम हिजरत फरमा कर आए हैं, तो लिहाजा ये हमसे वो सहाबा जो मुहाजिर हैं वो अंसार से फजीलत वाले, उनका ज्यादा अकबंद है। उन्होंने अपना वतन भी छोड़ा, अपने बगात भी छोड़े, अपने कारोबार भी छोड़े, तो हमने उनको अपने करीब किया है, हमने आधा माल उनके सुपुर्द किया, आधा हमने लिया। अगर किसी की दो बीवियां थी, एक को तलाक देकर उसको कहा कि इज्जत गुजार तो मेरे मुहाजिर भाई से निकाह कर, ठीक है, इतना उन्होंने आपस में उनसे ताबड़ किया। तो अंसार कहने लगे भाई खलीफा जो है ना अब
مہاجرین میں سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ خلیفہ مہاجرین سے ہم اس لیے منتخب کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مہاجر تھے، تو لہذا یہ حق مہاجرین کو زیادہ جچتا ہے۔ اب اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں، ٹھیک ہے۔ انصار مہاجرین کٹھے ہو گیا اب اس مسئلے، اختلاف تو پہلے بھی نہیں تھا، اگر رائے تھی تو وہ اختلاف نہیں تھا، رائے تھی، تو رائے کے بعد جب مہاجر نے صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے متفقہ لے اپنی طرف سے یہ سعادت مندی جو تھی وہ مہاجرین کے سپرد کر دی، تو جو رائے تھی وہ رائے ساری کی ساری ایک ہو گئی، ساری رائے ایک ہوگی۔ اب تھا کہ کس کو منتخب کرنا ہے، یہاں تک تو مسئلہ سب کی رائے برابر ہوئی، تو پھر انصار صحابہ میں سے جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے کہا بھائی ہم کو تو خلیفہ ابو بکر پسند ہے۔ دلیل کیا پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری زندگی کے آخری ایام میں مصلح جو ہے وہ ابو بکر کے پاس چھوڑ کر گئے، مصلح، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کی ظاہری زندگی مبارک میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ کتنی؟ آخری نماز مغرب کی پڑھائی، ٹھیک ہے۔ کتنی نمازیں پڑھائی ہیں؟ 17 نمازیں پڑھائی ہیں، 17 نمازیں، اور ان 17 نمازوں میں سے ایک نماز بھی مولا علی حاضر کرانے کا دانے کی، وہ بالکل میرے آقا علیہ السلام کے غلام ابو بکر صدیق کے پیچھے پڑھتے رہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کا وصال شریف کا وقت قریب تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو لفظ بولا جاتا ہے نا، کتابوں میں تو ایسے لکھا ہوا ہے لیکن بولتے وقت کچھ ادب کا خیال رکھنا چاہیے۔ کتابوں میں لکھا کہ آپ بیمار ہوئے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں آپ نے بیماری خود لی، اللہ سے مانگ کر لی، تاکہ کوئی میرا امتی اگر بیمار ہو جائے تو اس کو بھی سنت کا ثواب میسر آئے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ سوئے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اے عائشہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے نماز پڑھ لی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، نماز اذان دے کر صفے باندھ کر وہ آپ کے انتظار میں ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا ابو بکر کا ہے۔ اماں جی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جی ہمارے جو ہے نا وہ صفوں میں ہی بیٹھے ہیں، لیکن میرے ابا جی کا دل بڑا نرم ہے، مصلی تے کیویں کھڑے ہو؟ جب آپ کو نظر نہ مصلی پر آپ نظر نہ آئے تو ابو بکر میرا ابا جی کیسے مصلی پر؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا نہیں میرا ابو بکر کو میرا پیغام بھیجو کہ لوگوں کو یعنی صحابہ کرام کو نماز پڑھائیں۔ اب جو ہی مصلی پر ابو بکر صدیق آئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر مہاجر کہنے لگے، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مصلی مبارک دین کا سارا معاملہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کر گئے ہیں، تو جب ہم نے دین کے اعتبار سے ابو بکر صدیق کو امام بنا لیا ہے، تو پھر ہم دنیا کے معاملے میں بھی ابو بکر صدیق کو امام بنائیں گے۔ جی سمجھ آیا مسئلہ؟ اب یہ تمام کی متفقہ رائے منظور ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کا جو پہلا خطبہ تھا، آپ نے فرمایا آپ نے مجھے منتخب کیا ہے، آپ نے، حالانکہ میں اس کے قابل نہیں تھا، آپ نے مجھے منتخب کیا ہے جماعت صحابہ کرام، حالانکہ میں اس کے قابل آئے، یہ آج ہی انکساری تھی، قابل تھے تو مصلی پر سرکار نے کھڑا کیا نا، قابل تھے تو مصلی پر آئے تھے، اور پھر امام بنے تھے، پھر امام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں بنے، اور پھر ہر بندے کے امام تو ہے ہی ہے، اس وقت صحابہ کرام کے امام جن کے پیچھے حضرت عمر فاروق عثمان غنی مولا علی جیسے کھڑے ہیں بھی بندے کھڑے ہو گئے سر۔ میرے آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے جی بھائی آپ نے مجھے انصار اور صحابہ آپ نے مجھے منتخب کیا، لہذا میں تو اس کے قابل نہیں تھا، لیکن آپ کے کہنے پر مجھے منتخب کر دیا گیا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ دین اسلام کے مطابق فیصلہ کروں، دین اسلام کے مطابق فیصلہ کروں، دین اسلام کے مطابق فیصلہ کروں۔ تو آپ اگر خلیفہ منتخب نہ ہوتے، یہ مسئلہ سن لیں، آپ اگر خلیفہ منتخب نہ ہوتے تو بہت وقت
اس وقت کے فتنے تھے یہ وحد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے ہر فتنے کا مقابلہ ڈٹ کر کیا، حتیٰ کہ لشکر اسامہ روانہ کیا ہوا تھا نبی علیہ السلام نے اپنی ظاہری زندگی مبارک میں۔ اب مدینہ شریف میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد مدینے سے فتنے اٹھے، لوگ دین اسلام کو جو چھوڑنا، جو تربیت یافتہ نہیں تھے، جی جو تربیت یافتہ گروہ نہیں تھے نا، جماعتیں، وہ کئیوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کنہوں نے انکار کر دیا کہ وہ قبیلے مرتد ہونا شروع ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یا ابو بکر اے خلیفۃ المسلمین، آپ جو ہے نا ایسا کریں لشکر اسامہ واپس بلا لیں، اب مدینہ شریف کے حالات نازک ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا، تو لہٰذا اب مدینہ شریف کے حالات متحمل نہیں اس بات کے آپ لشکر کو واپس بلائیں فوری طور پر۔ آپ نے فرمایا نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے ٹکڑوں کو اگر کتے بھی نوچ جائیں، ٹھیک ہے، تو میں جس لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں روانہ کیا ہے تو میں ابو بکر اس کو واپس نہیں بلاؤں گا۔ تو آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زندگی مبارک میں زکوٰۃ کا مال دیتا تھا، چاہے وہ اونٹ کی رسی ہی کیوں نہیں تھی، تو میں آج بھی اس سے اسی طرح زکوٰۃ وصول کروں گا، ٹھیک ہے۔ جو نہیں دے گا تو پھر اس کا سامنا ابو بکر صدیق سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ سارے معاملات کو پیش نظر رکھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا، خلیفہ پر حق مقرر ہوئے۔ اب جو اعتراضات ہیں نا، وہ اعتراض یہ ہوتا ہے بھائی ادھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان کو دفن کیا جا رہا تھا، ادھر صحابہ کرام میٹنگیں کر رہے تھے کہ خلیفہ بناؤ جی جلدی جلدی ابو بکر کو، جلدی جلدی ابو بکر کو، تو حضرت مولا علی حیدر کرام کو شامل نہیں کیا گیا، لہذا ہم ایسے خلیفے کو خلیفہ ہی نہیں مانتے۔ جی سمجھا مسئلہ؟ جو اعتراض، بہت سارے اعتراض میں سے بنیادی اعتراض، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں ہم بھائی، وہ کہتے ہیں جی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جنازہ پڑھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، قبر میں انہوں نے اتارا ہے، غسل مبارک انہوں نے دیا ہے، تو لہٰذا باقی کوئی صحابی تو قریب نہیں لگا۔ یہ بات بالکل چٹا جھوٹ ہے، سفید رنگ کا جھوٹ، ٹھیک ہے بھائی۔ بات یہ ہے، پہلی بات سن لیں، میرے آقا علیہ السلام کی نماز جنازہ نہیں ہوئی، یہ جمہور اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی نماز جنازہ نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، جس جگہ پر آپ کا وصال پاک ہوا، اور نبیوں کے لیے ایک صفت ہے نبیوں کی کہ جہاں نبیوں کا وصال ہوتا ہے ان کا مزار شریف بھی اسی جگہ بنتا ہے، اسی جگہ پر، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آئی جو قادیانی کو نبی مانتے ہیں، تو نبی کو یہ صفت ہوتی ہے کہ جہاں نبی کا وصال ہوا وہیں وصال ہے، لیٹرین جن نپو تھے نپدے انہوں تھے، یہ جو باہر نکالا گیا، یہ اس کی یہ بھی دلیل ہے 1,24,000 کم و بیش نبی رسول دنیا میں آئے، تو جہاں جہاں وصال ہوا وہیں دفن ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ جو کہنا ہے یہ جہاں مرا ہے تو انہوں اتھے نپ دے، قیامت آ کے منہ دے کوئی پیشاب دی تار مار دے ہی رہتا ہے کمینے نو، جی سمجھ آیا مسئلہ؟ تو اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک، جہاں سرکار کا آج گنبد مبارک ہے، جہاں کی قبر مبارک ہے، یہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، غسل مبارک دیا گیا، اور پھر میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 10 صحابہ کرام ٹولیاں بنا کر، ٹھیک ہے، جماعت کی صورت میں بڑے ادب کے ساتھ حجرے عائشہ صدیقہ میں داخل ہوتے اور ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک بھی کرتے، ساتھ درود و سلام پڑھتے۔ یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہا، یہ سلسلہ اس وقت یہ نہیں تھا کہ ابھی جناب وہ ملکان کے اندر بھی کال چلی جائے، اس ملک کے نیٹ سے چلا جائے تو سارے کٹنے، آہستہ آہستہ لوگوں کو قبیلے در قبیلے پتہ لگا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، جن کو جو اطلاع ملتی وہیں سے وہ ہر کام چھوڑ کر بھاگ آتے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ مدینہ منورہ شریف میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی کو زیارت کرتے میں 3 دن کم و بیش لگے۔ پھر خواتین کے لیے بھی وقت کو رکھا گیا، صحابیہ کے لیے رضوان اللہ مجمعین، تو وہ بھی تشریف لائیں، تو انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کا زیارت مبارکی آپ پر درود و سلام پڑھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن کے بعد کیا ہے قبر مبارک میں اتار دیا گیا، ٹھیک ہے۔
اب یہاں جو اعتراض ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جنازہ پڑھایا تو یہ بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ چاہے حضرت علی ہوں تو چاہے ابو بکر صدیق ہوں جی، تو کسی بندے میں یہ نہیں ہے کہ وہ میرے آقا علیہ السلام کے جنازے کا امام بن سکے. کیوں؟ ایک اس میں نیت میں ہم کیا کرتے ہیں، 4 تکبیر آگے پڑھی جو دعا واسطے. اب نبی کو دعا کی ضرورت نہیں ہوتی، نبی کی دعا کی وجہ سے ہماری بخشش. اور تیسری تکبیر کیا ہے، اللہ مغفر لی، اے اللہ اس میت کی بخشش کر، تو جو آپ بخشے ہوئے ہیں. یہ احتیاط کے پیش نظر میرے آقا کریم علیہ السلام کا نماز جنازہ نہیں پڑھا گیا. آپ تو بخشے ہوئے ہیں، بخشے ہوئے تھے، آپ بخشوانے والے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے اگر کوئی اس کو بنیاد بنا کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جنازہ پڑھایا اور حضرت ابو بکر صدیق نے خلافت کو سنبھال لیا، رات کے اندھیرے میں ایسا کر لیا تو رات کے اندھیرے میں ایسا کر لیا، یہ بالکل جھوٹ ہے. کیوں؟ یہ تاریخی شواہدیں ہیں، تاریخی باتیں ہیں جو کسی نے لکھ دی ہیں اگر کسی جگہ پر، تو ہم اس باتوں کو قائل ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ باتیں قرآن اور حدیث کے خلاف جا رہی ہیں. بھائی تاریخ بدل جاتی ہے، تاریخ جو ہے نا وہ کبھی معاف نہیں کرتی. تاریخ کی میں 2 کتابیں ساتھ لے کر آیا ہوں کچھ باتیں دکھانے کے لیے. تاریخ نے تو کبھی کسی کو معاف نہیں کیا. تاریخ آج 31 تاریخ ہے، کل جو ہے نا 1 ہو جائے گی، تاریخ تو بدل گئی، تاریخ تو بدل گئی. مہینہ بدلنے سے وقت بدلنے، تاریخیں بدل جاتی ہیں، وقت بدل جاتا ہے، مسائل بدل جاتے ہیں. قرآن نہیں بدل سکتا. قرآن کل بھی ایسا تھا، ایسا ہے، ایسا رہے گا. یہ کلام اللہ ہے، اور احادیث مبارکہ بھی جیسے تھی ویسے ہیں ویسے رہیں گی. وہ بھی میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے. تو لہٰذا قرآن حدیث تبدیل نہیں ہوتا. باقی ہر مسائل میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوتی رہتی ہے. کہیں کسی نے جھوٹ لکھ دیا، کبھی کسی نے جو جس کے پاس ذہن میں جو بات آئی اس نے تحریر کر دی. تو تحریر جو ہوتی ہے وہ ایک دلیل ہوتی ہے، تحریر جو ہے وہ ایک دلیل ہوتی ہے. تو ہم تاریخ کی وہ بات جو عین قرآن و سنت کے مطابق آئے گی اس کو بھائی سر ماتھے پر لیں گے. اور اگر وہ تاریخ کی کوئی بھی بات حضرت قرآن اور حدیث سے ٹکرائے گی، چاہے ابو بکر صدیق کا ہی قول کیوں نہ ہو، تو چاہے حضرت مولا علی کا ہی قول کیوں نہ ہو، وہ ہمارے لیے قابل حجت دلیل نہیں رہتا. کیونکہ ہمارے لیے قابل حجت دلیل وہ ہے جو اللہ کا فرمان ہے، سرکار سے سب کا. لہذا میرے آقا علیہ السلام کے خلیفہ ابو بکر صدیق کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا. اور اس بات کی اطلاع، یہ جو میٹنگ ہوئی تھی، بعد میں مورخین نے لکھا ہوا ہے کہ اس میٹنگ میں اس وقت یقیناً ابو بکر صدیق تھے موجود، لیکن مولا علی نہیں تھے. بعد مورخین نے لکھا ہوا ہے کہ اس میٹنگ میں، مہاجر انصار کی میٹنگ میں اس وقت مولا علی حیدر کرار موجود نہیں تھے. تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ المجمعین نے آپس میں فیصلہ طے کیا، اب ان صحابہ میں سے ایک صحابی کہنے لگے بھائی مجلس میں علی نہیں ہے، اس بات کی اطلاع مولا علی کو بھی دی جائے. تو جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا گیا، آپ کو مجلس کا حصہ بنایا گیا، مشاورتی اجلاس کا، شورا کا آپ کو ممبر بنایا گیا. تو آپ سے پوچھا گیا بھائی آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں جو کثرت رائے سے مسئلہ پاس ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے مصلی جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ اور حضرت ابو بکر صدیق کے سپرد کیا ہوا ہے. تو لہٰذا جس کو مصلی سپرد کر دیا جائے اس کو قوم کا محلہ بھی سپرد کر دینا چاہیے. ہم جو ہے آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. پھر میرے آقا علیہ السلام کے تمام انصار مہاجرین نے متفقہ طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا؟ خلیفہ مقرر کیا. اب یہ جو ہے یہ صحابہ کا اجماع ہے، کیونکہ مسئلہ جو بھی ثابت ہوتا ہے وہ 4 چیزوں سے ثابت ہوتا ہے، یا قرآن یا حدیث یا اجماع امت یا قیاس. جو مسئلہ ثابت ہوئے گا وہ 4 چیزوں سے ثابت ہوگا، قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس. قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس. یہ صحابہ کا اجماع ہے، یہ صحابہ کا اجماع ہے اس مسئلے میں کہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ قطعی عقیدہ ہے، ظنی نہیں ہے جی.
ابو بکر صدیق کو خلیفہ مقرر کرنا، پہلا خلیفہ بنانا، یہ قطعی عقیدہ ہے، اجماع اس پر، یہ قطعی عقیدہ، ظنی عقیدہ ہی نہیں ہے یہ مسئلہ. تو اس مسئلے پر پوری امت خاموش ہے، اور پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ روحانی خلیفہ بھی ابو بکر ہے اور سیاسی